बिग सोचो में खुश आमदीद। दुनिया की सबसे बड़ी खलीज बंगाल में महज 3 मरबा किलोमीटर रकबे का हामिल ये सेंट मार्टिन्स आइलैंड है। मकामी लोग इसे नैरिकल जंजीरा के नाम से जानते हैं। ये जजीरा बांग्लादेशी सरजमीन के करीब तरीन पॉइंट कॉक्स बाजार से महज 9 किलोमीटर जनूब में वाक़ है, जबकि म्यांमार से सेंट मार्टिन्स आइलैंड मगरिब में सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ये जजीरा बांग्लादेश का हिस्सा है और एक कोरल आइलैंड है, यानी समंदरी जानदारों की बाकियात वक्त के साथ जमा होकर बना है। यहाँ 4000 से भी कम बंगाली बाशिंदे आबाद हैं, जिनकी अक्सरियत मछेरों पर मुश्तमिल है। वैसे तो ये बंगाली जजीरा इतना बड़ा नहीं और बज़ाहिर इतना अहम भी मालूम नहीं होता, लेकिन अक्सर ये ख़बरों में ज़रूर रहता है। बांग्लादेश में चलने वाली अगस्त 2024 की स्टूडेंट मूवमेंट के नतीजे में शेख हसीना वाजिद को वज़ारत उज़्मा से हटाए जाने के बाद सेंट मार्टिन आइलैंड फिर से मौज़ूए बहस बना हुआ है। दोस्तों, अमेरिका और चीन का आखिर इस जजीरे से कोई ताल्लुक़ बनता है? क्या अमेरिका इस जजीरे को हासिल करना चाहता था? आइए सबसे पहले इसकी जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं। जियो स्ट्रेटेजिकली सेंट मार्टिन्स आइलैंड इंतहाई अहम जजीरा समझा जाता है। दरअसल ये जजीरा अपनी लोकेशन की वजह से खलीज बंगाल में मैरीटाइम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकता है। इसके अलावा साउथ एशियन रीजन के इस समुद्री हिस्से में दूसरे ममालिक की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने के लिए भी ये जजीरा काफ़ी अहमियत का हामिल है और हालिया चंद बरसों के दौरान इसकी अहमियत में इजाफा भी हुआ है। दुनिया के मसरूफ़ तरीन शिपिंग रूट और चौक पॉइंट आबनाए मलाक्का से ज़्यादा दूर न होने की वजह से भी इस जजीरे की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये शिपिंग रूट कितना अहम है, इसका अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि चीन की 70% पेट्रोलियम और गैस इंपोर्ट्स इसी तंग सी आबी गुजरगाह के ज़रिए होती हैं। जापान अपनी 40% ट्रेड इसी बहरी रास्ते से करता है। दुनिया भर की 1/3 तजारत स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के ज़रिए ही होती है और रोज़ाना सैकड़ों बहरी जहाज़ इस आबनाए से गुजरते हैं। इस छोटे से जजीरे की जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस पर नज़र डालें तो बे ऑफ बंगाल के पानियों में बढ़ते हुए चाइनीज़ इन्फ्लुएंस की वजह से चीन मुखालिफ ताकतें, इंडिया और अमेरिका इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ अपनी एक मिलिट्री बेस बनाने में दिलचस्पी रखते हैं। चीन इस खिते में अपना असर व रसूख कैसे बढ़ा रहा है, तो आपको बताते चलें कि चीन ने इसी खिते में ही श्रीलंका से हम्बन टोटा पोर्ट 99 साल की लीज पर ले रखी है और यहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। इसके अलावा बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत म्यांमार में सेंट मार्टिन जजीरे से 178 किलोमीटर जनूब में क्यापो पोर्ट की डेवलपमेंट पर भी चीन बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, चीन बांग्लादेश की चिटागोंग पोर्ट पर भी अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर चुका है और मज़ीद भी कर रहा है। बात यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि चीन के ताउन से बांग्लादेश ने चिटागोंग डिवीज़न के साहली रीजन में कुछ ही अरसा पहले एक सबमरीन बेस भी मुकम्मल की है। बीएनएस शेख हसीना नामी इस स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन बेस में 6 सबमरीन्स जबकि 8 जंगी बहरी जहाज़ों को डॉक करने की फैसिलिटी मौजूद है। साबका बंगाली वज़ीर आज़म शेख हसीना के मुताबिक यहाँ से बंगाली नेवी अपनी समंदरी सरहदों की निगरानी भी किया करेगी, जबकि खलीज बंगाल से गुजरने वाले नेवल वेसल्स भी इस बेस को इस्तेमाल कर सकेंगे। जाहिर है उनका इशारा चीन की तरफ था कि चीन मुस्तकबिल में यहाँ अपनी सबमरीन्स और बैटलशिप्स को डॉक कर सकेगा। ये नेवल बेस अभी तक साउथ एशिया की सबसे बड़ी सबमरीन बेस भी है। यहाँ से किसी एमरजेंसी सूरत हाल में फ़ौरन सबमरीन्स या वारशिप्स बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में किसी भी जगह भेजे जा सकते हैं। बंगाल में चीन की इन कमर्शियल और मिलिट्री फैसिलिटीज़ के लिए अमेरिका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की इस्तेलाह इस्तेमाल करता है। ऐसी सूरत हाल में इस जजीरे पर किसी चीन मुखालिफ ताकत की नज़र होना ज़ाहिर है अचंभे की बात हरगिज़ मालूम नहीं होती। शायद यही वजह है कि मुबैना तौर पर
حالیہ چند برسوں میں اس جزیرے کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ خاص طور پر دلچسپی لے رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کے مقاصد یہی ہیں کہ یہاں اپنی ملٹری بیس قائم کر سکے اور خطے میں بڑھتے ہوئے چائنیز اثر و رسوخ کو تاکہ کاؤنٹر کیا جا سکے۔ یہ تو حالیہ چند برسوں میں ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن امریکہ اس خطے میں اپنی ملٹری بیس بنانے کے لیے عرصے سے انٹرسٹڈ ہے۔ یہاں امریکہ کی دلچسپی تب سے ہے جب بنگلہ دیش ابھی پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ دراصل فروری 1971 میں بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان میں پاکستان میں امریکن سفیر جوزف فارلینڈ سے مبینہ طور پر ملٹری بیس بنانے کے لیے ایک جزیرہ امریکہ کے حوالے کرنے سے متعلق میٹنگ بھی کی تھی۔ اس وقت چونکہ بنگلہ دیش ابھی آزاد ملک نہیں تھا، لہٰذا شیخ مجیب پر یہ الزام لگا کہ وہ آزادی کی جدوجہد میں امریکہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے باریسل ڈویژن کے مانپورہ جزیرے کا سودا کر رہے ہیں۔ یہ الزامات پرو چائنا پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اور ان کے مخالفین کی طرف سے تب بھی عائد کیے گئے تھے۔ 1980 میں ایک مرتبہ پھر رپورٹ سامنے آئیں کہ بنگالی حکومت نے ایک مغربی ملک کو سینٹ مارٹن آئی لینڈ پر ملٹری بیس بنانے کی اجازت دے دی ہے، لیکن پرو چائنا سیاسی جماعتوں کے ان الزامات کو بنگالی وزارت خارجہ نے رد کر دیا تھا کہ ایسی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ 2003 میں ایک مرتبہ پھر میڈیا پر یہ خبریں آئیں کہ امریکہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر ملٹری بیس بنانے کے لیے بےتاب ہے اور کوئی علاقہ اس کے لیے لیز پر لے سکتا ہے، لیکن ان خبروں کی تردید 2003 ہی میں بنگلہ دیش میں امریکن سفیر میری این پیٹرس نے کر دی۔ ان کے مطابق امریکہ کا سینٹ مارٹن آئی لینڈ، چٹاگانگ یا بنگلہ دیش میں کہیں بھی کوئی ملٹری بیس بنانے کا کوئی پلان نہیں تھا۔ 2023 میں سینٹ مارٹن آئی لینڈز پھر سے خبروں کی زینت اس وقت بنا جب بنگالی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے انکشاف کیا کہ انہیں ایک سفید فام شخص نے آفر کی ہے کہ اگلے الیکشن میں ان کے راستے میں حائل تمام رکاوٹیں دور کر دی جائیں گی اگر وہ سینٹ مارٹن آئی لینڈ لیز پر انہیں دے دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے لیے حکومت میں رہنا یعنی دوبارہ الیکٹ ہونا ہرگز مشکل نہیں اگر وہ سینٹ مارٹن آئی لینڈ لیز پر دے دیں۔ وزیر اعظم نے امریکہ کا نام تو نہیں لیا، لیکن یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں۔ سب لوگ جانتے تھے کہ سفید فام شخص سے مراد ان کی ایک امریکی شخص ہی تھا۔ یہ سب الزامات صرف شیخ حسینہ ہی کی طرف سے عائد نہیں کیے جا رہے تھے، بلکہ کچھ دوسری سیاسی جماعتیں بھی ان الزامات کا حصہ تھیں۔ ورکرز پارٹی آف بنگلہ دیش کے سربراہ راشد خان مینن نے تو پارلیمانی ڈسکشن کے دوران یہ بتایا کہ امریکہ سینٹ مارٹن آئی لینڈ بنگلہ دیش سے لینا چاہتا ہے۔ بعد میں امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن نے بنگالی وزیر اعظم اور باقی سیاسی لیڈرز کے ان الزامات کی تردید کر دی تھی۔ لیکن دوستو، یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ امریکہ کا یہی طریقہ کار رہا ہے، وہ کبھی بھی اپنی غلطی یا اس طرح کے معاملوں میں کوئی چیز قبول نہیں کیا کرتا۔ اگر ایسی خبریں ظاہر ہے بار بار میڈیا میں آتی رہی ہیں، بنگالی سیاستدان اور آفیشلز کی طرف سے بھی ان کی تصدیق کی جا رہی ہے یا ایسے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہیں نہ کچھ سچائی تو اس معاملے میں ہوگی۔ سینٹ مارٹن آئی لینڈ سے متعلق لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اگست 2024 میں ہوئی۔ اسٹوڈنٹ موومنٹ کے نتیجے میں بنگالی وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کے بعد ان کی طرف سے ایک بیان گردش کرتا رہا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ حکومت میں رہ سکتی تھیں اگر انہوں نے بے آف بنگال میں سینٹ مارٹنز آئی لینڈ امریکہ کو دے دیا ہوتا۔ شیخ حسینہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی حکومت کو گرانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سابق وزیر اعظم نے اس بار امریکہ کا باقاعدہ طور پر نام بھی لیا ہے۔ شیخ حسینہ سے منسوب اگست 2024 کے اس بیان کی ان کے بیٹے سجیب واجد نے تردید کی ہے۔ ان کے مطابق شیخ حسینہ نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا، لیکن بعض سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بیان درست ہو سکتا ہے اور اگست 2024 کے پولیٹیکل کرائسس میں امریکہ کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ چین کا اثر و رسوخ خطے میں پہلے کی نسبت کافی بڑھ چکا ہے، لہٰذا اب امریکہ بھی یہاں اپنی ملٹری بیس بنانے کے لیے
زیادہ بیتاب ہے۔ دوستو آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ امریکہ یہیں جنوب میں واقع بھارتی انڈمان اینڈ نکوبار جزائر پر بھی تو کوئی ملٹری بیس بنا سکتا ہے، کیونکہ چین تو بھارت کا بھی دشمن ہے۔ تو دوستو ایسا نہ ہونے کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بھارت چین مخالفت میں اس قدر امریکہ کے قریب ابھی نہیں جا سکتا کہ وہ اسے ملٹری بیس بنانے کی اجازت دے دے اور روس جیسے اتحادی کی دشمنی بھی ساتھ میں مول لے۔ اس کے علاوہ بھارت ویسے ہی کولڈ وار کے زمانے سے نان الائنمنٹ پالیسی پر عمل پیرا ہے، لہٰذا وہ فی الحال ایسا کوئی ایکسٹریم اقدام نہیں اٹھائے گا جس سے چین اور روس کو یہ تاثر جائے کہ بھارت مکمل طور پر امریکن کیمپ میں جا چکا ہے۔ امریکہ سینٹ مارٹن آئی لینڈ ہی کیوں چاہتا ہے؟ اس کی دوسری وجہ بڑی دلچسپ اور حیران کن ہے۔ 2023 میں ہی بنگالی وزیر اعظم نے یہ الزام عائد کیا کہ کچھ مغربی ممالک بشمول امریکہ بنگلہ دیش اور میانمار کے بارڈر ریجنز پر ایک کرسچن اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں انہوں نے بھارتی علاقوں کا ذکر کرنے سے گریز کیا تھا، لیکن بعض تجزیہ کاروں کے مطابق اس مبینہ ریاست میں بھارت کے کچھ علاقے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ان الزامات کی تصدیق تو نہیں ہو سکتی، لیکن بعض رپورٹس یہ ضرور بتاتی ہیں کہ میانمار بنگلہ دیش کے بارڈر ریجنز اور قریبی بھارتی علاقوں میں کرسچن مشنریز اپنا یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ مشنریز یہاں آباد مسلمانوں، ہندوؤں اور بدھسٹ پیروکاروں کو کرسچینٹی کی طرف راغب اور کنورٹ کر رہے ہیں تاکہ کچھ عرصے بعد ایک کرسچن اسٹیٹ کے قیام کی راہ مبینہ طور پر ہموار ہو سکے۔ اس ریاست کو اسرائیل کی طرح کی ایک ریاست کہا جا سکتا ہے جو یہاں اس خطے میں مغربی ممالک کے مفادات کا مبینہ طور پر تحفظ کرے گی۔ یہ تو بات ہو گئی کہ امریکہ کے اس خطے میں کیا مفادات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جزیرہ بنگلہ دیش اور میانمار کے درمیان تنازع کا باعث بھی بنا رہتا ہے۔ دراصل سینٹ مارٹن جزیرے پر برطانوی 20ویں صدی کے اوائل میں آئے تھے اور اسے برٹش انڈیا کا حصہ بنا لیا تھا۔ اس وقت میانمار بھی برٹش کالونی ہوا کرتا تھا۔ 1937 میں میانمار برٹش انڈیا سے الگ ہوا تو یہ جزیرہ بقیہ برٹش انڈیا کا حصہ ہی رہنے دیا گیا۔ 1947 میں بر صغیر کی تقسیم ہوئی تو یہ جزیرہ پاکستان کے حصے میں آ گیا۔ اس کے بعد جب بنگلہ دیش ایک آزاد ملک بنا تو جزیرے کے گرد سمندری حدود سے متعلق بنگلہ دیش اور میانمار میں اختلاف پیدا ہو گیا، جسے 3 سال بعد ہی 1974 میں ایک معاہدے کے ذریعے حل کر لیا گیا اور جزیرے کو بنگالی ٹیریٹری کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ 1974 میں یہ معاہدہ تو ہو گیا، لیکن دونوں ممالک کے درمیان سمندری حدود سے متعلق تنازع آنے والے عرصے میں بھی جاری رہا۔ بالآخر انٹرنیشنل ٹریبونل آف دی لا آف دا سی نے 2012 میں اپنے فیصلے میں اس جزیرے پر بنگلہ دیش کے مکمل کنٹرول کو تسلیم کر لیا۔ بہرحال اس کے بعد بھی میانمار اس جزیرے پر حق ملکیت کے دعوے سے باز نہیں آتا، لیکن اب ظاہر ہے اس کے دعووں میں اتنی جان نہیں۔ ممکنہ طور پر اس جزیرے کے گرد ایکسکلوسیو اکنامک زون میں تیل اور گیس کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ غالباً اسی وجہ سے میانمار اپنے دعووں سے کسی صورت دستبردار نہیں ہونا چاہتا۔ بنگلہ دیش نے بے آف بنگال میں آف شور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کے لیے بین الاقوامی کمپنیز کو انوائٹ کیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ 2025 کے اوائل میں یہ کنٹریکٹ بیڈنگ کمپنیز میں سے کسی ایک کو ایوارڈ بھی ہو جائے گا اور اگلے 6 سے 7 سالوں تک تیل اور گیس کی ایکسٹریکشن بھی یہاں سے ممکن ہو پائے گی۔ جیسا کہ آپ جان چکے کہ سینٹ مارٹنز ایک کورل آئی لینڈ ہے، یہاں اب کمرشل سرگرمیاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ ریسٹورنٹس اور ریزارٹس وغیرہ کی تعمیر بھی ہو رہی ہے جو بنگالی ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹ کے مطابق قانون کی خلاف ورزی ہے۔ بعض ریسرچز میں اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ 2045 تک سینٹ مارٹن آئی لینڈ مکمل طور پر کورل فری ہو جائے گا، یعنی اس کی گرینری اور سبزہ وغیرہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ دوستو آپ کو سینٹ مارٹن سے جڑی یہ جیو پولیٹیکل ٹیل کیسی لگی؟ کومنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ واقعی ہی انٹرسٹڈ تھا اس جزیرے کو لینے میں یا یہ محض شیخ حسینہ کے الزامات ہی ہیں؟ کومنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی دلچسپ ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔